अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। भारतीय जारहियत का अगला फेज आज हैरप ड्रोन हमलों की शक्ल में लॉन्च हो चुका है और पाक भारत कशीदगी अब एक नई इंतहा को छू रही है, जिसमें एक फुल स्केल जंग के खदशे की बात हो रही है। भारत की जानिब से लाहौर, शेखुपुरा, सियालकोट, रावलपिंडी, कराची समेत 12 से जायद शहरों में 27 हैरप ड्रोन हमले किए गए हैं, जिनमें DGISPR के मुताबिक 3 शहरी जाँ बहक हुए हैं। हैरप ड्रोन हमलों के बाद भारत की जानिब से अब ये फेक न्यूज़ भी फैला दी गई है कि मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान की जानिब से मुतअद्दिद हमले किए गए हैं, जबकि राजस्थान और पठानकोट में भी धमाके हुए हैं। इससे कबल भारतीय मीडिया अमृतसर में भी पाकिस्तान की जानिब से हमले की फेक न्यूज़ चला चुका है। DGISPR ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह किया है कि भारत फेक न्यूज़ और झूठी वीडियोज़ की फैलाकर उन पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहता है और पाकिस्तान जब हमला करेगा तो सारी दुनिया देखेगी। आज के इस प्रोग्राम में हम हैरप ड्रोन हमले के बारे में आपको तफसील से बताएंगे कि ये कैसे काम करता है और अब इन हमलों के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगी तनाव मजीद कितना बढ़ने जा रहा है। मगर उससे कबल आज लाहौर में हैरप ड्रोन्स के जरिए होने वाले हमलों का आंखों देखा हाल एक ऐनी शाहिद के जरिए आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। और हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं शारिक अली साहब, जो कि वॉल्टन रोड पर वाक़ अपनी रिहाइशगाह पर मौजूद थे जिस वक्त ये ड्रोन हमले हुए। अस्सलाम वालेकुम शारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। बहुत शुक्रिया शारिक आपने प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि पहला मंजर जो आपको आज के दिन का याद है वो क्या था, वो आपने क्या देखा? बिल्कुल जी, अगर आज के दिन के आगाज की बात करें तो ये अमूमी दिन नहीं था। अमूमी तौर पर जब हम मोबाइल के अलार्म से उठते हैं, लेकिन आज के दिन का आगाज जो था वो पहला मंजर नहीं, पहली समात जो थी वो बड़ी दिलखराश और बड़ी जोरदार थी। यकीनी तौर पर हम सोए तो थे, हमें पता था कि मुल्की हालात अजीब से हैं, लेकिन सुबह जब उठे तो एक जोरदार धमाके की आवाज से जो है वो हमारे कानों से दो जोरदार धमाका टकराया है और उसके बाद हमारी नींद खराब हुई है। उठकर छत पर गया हूँ तो मैंने देखा कि बहुत ज्यादा बादल जो थे वो छत पर नजर आ रहे थे कि इसी स्ना में एक और मजीद जो है वो धमाके की जोरदार आवाज आई और नीचे फिर आया तो जो नीचे आगे अहले इलाका से मिला तो उनसे जब दरियाफ्त किया कि किसी ने कुछ देखा कि क्या मामला हुआ, तो अक्सरियत ने यही कहा, जिन्होंने देखा उन सब ने यही बताया कि एक ड्रोन जो है वो उन्होंने देखा जो यहाँ से हमारे घरों से गुजरता हुआ हमारे राइट साइड पे आगे जहाँ पर वाल्टन एयरपोर्ट भी है वहाँ उस तरफ गया और उस पे फिर वो वहाँ पर जाके धमाका हुआ और उसकी जो आवाज थी उससे अहले इलाका की तमाम की जो है आंख खुली आज सुबह। अच्छा शारिक, अब ये बताइए कि आपने कहा कि समात से आज आप उठे और एक अजीब व गरीब सी एक कैफियत थी सुबह में। ज़ाहिर है हम भी मुख्तलिफ खबरें सुन रहे थे, लेकिन हमें एग्जैक्टली पता नहीं था कि क्या हो रहा है। आपने जब ये सारा मंजर आंखों से देखा या जब आपने सुना पहला धमाका, तो उसकी शिद्दत के बारे में कुछ बता सकते हैं कि क्या ये एक बम धमाके जैसी शिद्दत थी या उसकी आवाज़ उससे कम थी? लेवल क्या था ऑफ द एक्सप्लोजन? बिल्कुल, इसकी शिद्दत अगर मैं जो का बम धमाकों का तो ज्यादा हमें आइडिया नहीं है, कभी सुने नहीं है, लेकिन कम से कम शिद्दत उसकी इतनी थी जैसे किसी इलाके में एक बड़ा ट्रांसफार्मर जो है वो फट जाए और आवाज आए और जैसे चील कौवे जो है वो हवाओं में उड़ना शुरू हो जाए और उनकी आवाजें जो है वो हर तरफ से आना शुरू हो और एक शोर की कैफियत जो बन जाती है। तो अचानक जो ये समात थी वो इसी तरह थी जैसे किसी जगह पे कोई बड़ा सिलेंडर धमाका हो गया हो या शायद कोई ट्रांसफार्मर जो है वो फट गया हो। चूंकि बम धमाकों का आइडिया नहीं है कि उसकी आवाज कैसे होती है, लेकिन इसकी आवाज को मैं उससे तशबीह दे सकता हूँ। ठीक है, तशबीह दे सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि जब आपने कहा ना कि आप घर से निकले और फिर आप अहले इलाका से मिले, तो उस वक्त की सिचुएशन क्या थी? अब जब दोनों धमाके हो गए हैं, एक वो जो आपने देखा नहीं लेकिन सुना और दूसरा वो जिसको आपने देखा भी, और फिर अहले इलाका से आपकी बातचीत हुई, उस वक्त आपने नीचे बाहर आकर फिर क्या देखा? मलबा देखा, कोई पैनिक देखा लोगों में, शहरियों में? शहरी क्या बात कर रहे थे, उसके बारे में कुछ बता सकेंगे? जी नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। मलबा वगैरह देखने वाला तो हमें कोई इत्तेफाक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे घरों से आगे एक लिमिट है जिस लिमिट के आगे एक नाका है और उस नाके से आगे नेवल और दूसरी आर्म फोर्स और वाल्टन एयरपोर्ट जो है वो वाक़ है। हम वहाँ तक जो सिविलियंस हैं वो वहाँ तक जाते नहीं है, हमारी एक लिमिटेशन है फोर्सेस के। हाँ जी, वो इलाका ममनू उसे कह लें या आप कह लें कि एक बैरियर है, उस बैरियर तक मैं लाजमी गया था। तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी एहलकार जो मामूर है उससे मैंने पूछा, मैंने उसे बताया कि मेरा ताल्लुक जो है वो सोशल मीडिया से है और सोशल मीडिया पे डिफरेंट मौज़ूआत में गुफ्तगू करता हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो धमाका जिसकी आवाज़ मैंने सुनी वो किस चीज़ का धमाका था? तो उसने मुझे कहा कि मैं अभी तक आपको कोई कंफर्म नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक मुनासिब फासला जो है वो
मेंटेन करें ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई कार्रवाई होती है तो उसकी जद में ना आए, खुदा ना खास्ता दोबारा कोई मामला होता है तो उसमें आपका कोई नुकसान ना हो। तो मैं फिर एक मुनासिब फासले पर आया और आगे जो हमारे इलाका मकीन है उनमें से जो लोग मुझे थे खड़े थे काफ़ी थे, लेकिन मैंने कुछ मोतबर जिनको मैं मोतबर समझता हूँ, कुछ एज वाइज और तजर्बा वाइज, तो मैंने उनसे पूछा तो उनमें से एक शख्स ने बताया कि उसने देखा है कि एक बड़ा लाइक जैसे कोई कैमरा ड्रोन होता है वैसा एक ड्रोन था और उसके नीचे एक सिलेंडर नुमा कोई चीज थी और लाइक वो उनके मुताबिक कोई एलपीजी सिलेंडर नुमा कोई चीज थी। तो वो फिर हम उस पे इंतजार करते रहे और कुछ इंतजार के बाद हमें पता चला जब डीजी आईएसपीआर और ठीक है, डीजीपीआर ठीक से है। कंफर्म हुआ कि अच्छा वो ये एक बताइए, जासूस ड्रोन था। सही है शारिक, ये भी बताइए कि जब आपने दूसरा धमाका देखा तो उससे के बाद आपने क्या देखा? कहीं आगे दूर आग लगी हुई देखी, धुआं था, लाइट थी, क्या चीज देखी? अगर आप बुरा ना समझे तो आप सवाल को रिपीट कर जी सकते हैं, जी मुझे थोड़ा सा मसला जी हुआ। जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जब दूसरा धमाका आपने देखा तो उस धमाके होने के बाद आपने लाइट देखी, आग लगी, धुआं आपको उठता हुआ नजर आया, क्या चीज देखी? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। पहला धमाका तो आपको बताया कि जोरदार था, उससे आप खुली ऊपर गए तो तब भी धुआं था। जब दूसरा धमाका हुआ तो धुएं की शिद्दत में कुछ इजाफा हुआ, लेकिन वहां पे ऐसा कहना कि आतिशबाजी या कोई भी मतलब लाइट वगैरह फ्लक्चुएशन इस तरह का कुछ नहीं था। अलबत्ता ये जरूर था कि धुआं जो था वो काफी ज्यादा था और वो देखा जा सकता था। अच्छा ठीक है। अच्छा ये भी बताइए शारिक कि क्या आपने इस किस्म की भी कोई कार्रवाई देखी कि ये ड्रोन्स जो हैं, जिस तरह से कि खबरों में आ रहा था कुछ जगहों पर, लेकिन वो वेरीफाइड न्यूज़ हम उसको नहीं कह सकते क्योंकि हमें किसी ने बताया नहीं, ये भी आप बता सकते हैं कि क्या हमारी जो ड्रोन्स उस वक्त वॉल्टन के एरिया के ऊपर मंडला रहे थे उनको गिराया गया या वो खुद फट गए थे? नहीं जी, बिल्कुल जिस तरह से हमारे पास एक वीडियो मौजूद है जो इलाका में गर्दिश कर रही थी, आई एम सॉरी कि मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया वरना आप लाजमी उसको चलाते। उस वीडियो के मुताबिक ड्रोन जो है वो बड़ी तेजी से और उसकी आवाज जो थी वो मतलब कानों को चीर देने वाली थी। वो जो एक शू जो होती है वो एक आवाज थी उसकी, और वो एक तेजी से जो है वो दूसरी तरफ जा रहा था और अचानक वो जो है वो गायब हो गया और जमीन से जो है वो धुआं उठना शुरू हो गया। तो उस वीडियो के ब्याह पे ये कहा जा सकता है कि ड्रोन जो है वो अपने हदफ की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा था, कोई अपना टारगेट ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि इसी स्नाम में जो है उसको पाक बदाइया ने जो है मार गिराया। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि अब इस वक्त क्या कैफियत है इलाका मकीनों की, आप समेत जितने लोग वहां पर मौजूद थे जिन्होंने ये सारा मंजर देखा? पैनिक है लोगों में? लोगों का हौसला कैसा है? और किस तरह से वो इलाका, क्या कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है फोर्सेस की जानिब से या वहां पर आमदोरफ्त अभी बहाल है? अच्छा जी, इलाके की अगर सूरत हाल की बात की जाए, जब धमाके हुए हैं तो धमाकों के कुछ ही मिनट के बाद जोरदार बारिश जो है ना वो वहां पर आ गई और बारिश के बाद मौसम कुछ खुशगवार हुआ। और अगर अपनी जाती तौर पे बात करूं और मेरे जो दोस्त थे, हम सब ने सुबह जो है हलवा पूरी का नाश्ता किया और हम बड़े इजी थे और उसके बाद हमने अच्छी चाय पी और उसके बाद हमने गपशप की और हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तबादला ख्याल किया। पहले इलाका जो थे उनमें खौफ हिरास तो था, लेकिन पाक फौज की मौजूदगी जो है उनके तमाम तर खौफ हिरास को खत्म कर दिया, तमाम तर पैनिक को। खवातीन में पैनिक जरूर है लेकिन मर्द जो बाहर आए नहीं, क्यों शारिक साहब खवातीन में क्यों पैनिक है? अगर मर्दों में पैनिक नहीं है तो फिर खवातीन में क्यों पैनिक होगा? आप खवातीन बहनों को भी उतना ही दलेर समझें। उसकी वजह यह है कि वो बेचारी जो है ना घरों पे होती हैं और उनको एग्जैक्ट जो है खबर उस तरह मिल नहीं रही होती, हम खबर देख रहे होते हैं। हम उस जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ पर एक वकूआ हुआ, तो हमें लगता है कि जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो कुछ नहीं है। तो मेरी बहन मुझे शी वाज कीप कॉलिंग मी लाइक की होया है, तो मैंने कहा एवरीथिंग इज फाइन, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो थोड़ा सा पैनिक इसलिए कि वो घर पे है, वो विजुअल या वो उस जगह पर मौजूद नहीं होती तो थोड़ा सा मसला होता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब उसके अलावा बाकी आमदोरफ्त सड़कों पर बहाल है? वॉल्टन का एरिया इस वक्त क्या सूरत हाल पेश कर रहा है, ये भी जरा बताइए। जी जी जी, बिल्कुल आमदोरफ्त बहाल है। दुकानें इस वक्त खुली हुई हैं, कुछ दुकानें बंद हो चुकी हैं। अलबत्ता अभी 40% दुकानें जो है वो यहाँ पर खुली हुई हैं, लोग अपने कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले तक बच्चे जो थे वो यहाँ पर चाहे वकूओं के करीब ही जो है काफी ज्यादा बच्चे इकट्ठे हुए थे जो बार बार इंडिया के वजीर आजम के खिलाफ नारे लगा रहे थे और पाक फौज के हक में नारे लगा रहे थे। तो बड़ा जज्बा जो था उनके अंदर नजर आ रहा था, वो बच्चों में भी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर तौर पे लोग जो है वो जोशो जज्बे के साथ नजर आ रहे थे।
بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے شارق علی. ناظرین، اینی شج کے والٹن کے واقعے کے حوالے سے ہمیں بڑی اہم تفصیلات اور بڑے ڈیٹیل میں سارا انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ کیا صورتحال تھی لوگوں کی، کس طرح سے انہوں نے دیکھا. انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ جب یہ صبح اٹھے تو ایک دھماکے کی ہی آواز سے اٹھے، ادروائز لوگ الارم بیل سے اٹھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب یہ اپنے چھت پر گھر کے گئے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایک دھماکہ یا جو دوسرا ڈرون تھا اس کے پھٹنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاک فضائیہ نے دوسرا ڈرون جو ہے اس کو انٹرسیپٹ کیا، اس کو اڑایا، اور جو علاقہ مکین ہیں وہ حوصلوں میں ہیں، ان کے حوصلے پست نہیں ہیں. والٹن کا ایریا اس وقت بالکل کھلا ہوا ہے، راستیں، سڑکیں، ہر چیز بحال ہے، آمد و رفت وہاں پر جاری و ساری ہے، دکانیں کھلی ہوئی ہیں. تو یہی جذبہ ہے، اور اسی جذبے کے ساتھ پاکستانی جو ہیں وہ آج بھی سارا دن ہم نے دیکھا کہ ہمارے آفس کے باہر بھی یہاں پر اسلام آباد میں سارا معاملہ جو ہے وہ وہاں پر ملی نغمے لگتے رہے، اور ظاہر ہے وہ ملی نغمے حوصلہ بڑھاتے ہیں ہمارے جوانوں کا جو کہ موجود ہیں آن گراؤنڈ اور پاکستان کا دفاع کر رہے ہیں، پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں. ناظرین، ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی ایکسپلین کرتی چلوں کہ آج جو یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گراؤنڈ زیرو یہ آج 1 گھنٹے کا نہیں ہے، اس کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن ہے، اور یہ اسپیشل ایک وار ایڈیشن ہے، اور یہ 2 گھنٹے تک جاری رہے گی. اس میں ہمیں متعدد گیسٹس بھی جوائن کریں گے. ہم متعدد پہلوؤں پر اس پاک بھارت کشیدگی کی جو صورتحال ہے اور جہاں تک یہ اسکیلیٹ کر گئی ہے، جو ایک آج سارا دن ڈسکشن ہوتی رہی، اس کے مختلف پہلوؤں کو بھی اجاگر کریں گے. ایکسپرٹس ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، تجزیہ جانیں گے، پاکستان کی افواج کیا پلان کر رہی ہیں. DGISPR کی پریس کانفرنس آپ نے سب نے سنی ہوگی. اس کے علاوہ جو ہماری سول حکومت ہے وہ کیا پلان کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی. ڈپلومیسی کے فرنٹ پر کس طریقے سے پاکستان اس سارے معاملے کو اجاگر کرنے جا رہا ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بھارت بڑے عرصے سے پاکستان کے حوالے سے تو خیر مس انفارمیشن پھیلانے کا کام وہ کرتا ہی رہا ہے. ماضی میں اگر آپ کو یاد ہو EU ڈسانفو لیب تھی ایک، اور اس نے متعدد ہزاروں کے اکاؤنٹس اور ہزاروں کی تعداد میں پریس جو ایک طریقے سے جو انفارمیشن ہوتی ہے اس کو ڈسٹارٹ کر کے اب عجیب و غریب طریقے سے پریزنٹ کرنا، لوگوں کو ان پر اعتبار دلانا، یہ کوششیں وہ کرتے رہے ہیں ماضی میں بھی. تو جب جنگ کا ماحول بھی ہوتا ہے، جب پینک کی سچویشن ہوتی ہے، یا جب ایموشنز بہت ہائی ہوتے ہیں، تو لوگ بھی جو خبر آ رہی ہوتی ہے فوراً سے، جس طرح مثال کے طور پہ آج ایک اور خبر یہاں پہ میں ذکر اس لیے بھی کروں کہ وہ بڑا ضروری ہے، اور اس سے آپ لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہمیں ہر چیز پر اعتبار نہیں کرنا. اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہوں، اسلام آباد سے یہاں پر بالکل مین دل اسلام آباد کا جو ہے ڈی چوک، وہاں سے ہم پروگرام کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ صبح دوپہر میں غالباً ایک خبر آئی اور کسی نے یہ سوشل میڈیا پر وائرل کر دی کہ فیصل مسجد کے پاس شاید ڈرون گرا ہے. اب ظاہر ہے وہ اگر کوئی عام آدمی سنے گا کہ فیصل مسجد کے پاس ڈرون گرا ہے تو رات سے وہ یہ کہانی سن رہا ہے کہ انڈیا نے بھارتی جو ڈرونز ہیں اسرائیلی میڈ ان کو پاکستان میں چھوڑا اور وہ جگہ جگہ پر گر رہے ہیں اور دھماکے ہو رہے ہیں. تو ایک عام تاثر ہے کہ شاید ایک لے مین اس بات پر یقین کر لے گا، جو کہ کیا. بہت سارے لوگوں نے اس پوسٹ کو پھیلایا سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر اکاؤنٹس کے تھرو پھیلایا، فیس بک پر میں نے مختلف اکاؤنٹ سے یہ ویڈیوز پوسٹ ہوئی ہوئی دیکھیں. پھر اس کے بعد ہمارے جو اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر اسلام آباد DC یا DC اسلام آباد کے نام سے ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، آپ ان کو فالو کر سکتے ہیں. اسی طرح دیگر شہروں کے بھی جتنے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے جو ڈپٹی کمشنرز ہیں، جو اپنی انتظامیہ کے لوگ ہیں، اپنے ان کے اکاؤنٹس کو فالو کریں. وہ آپ کو آتھینٹک خبریں دیں گے، کس وقت کس جگہ پر کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو بتائیں گے. تو انہوں نے DC صاحب نے پھر اسلام آباد کے حوالے سے یہ بات کی کہ ہم نے جا کر وہاں پر اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں کا بتایا جا رہا تھا کہ شاید فیصل ماسک پر بھی حملہ ہوا ہے اور فیصل ماسک پر ڈرون گرایا گیا ہے. اس کے بعد DC صاحب نے یہ ساری بات کی اور انہوں نے یہ اپنی پوسٹ میں لکھا ہوا ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. انہوں نے بتایا کہ ہم اس جگہ پر جا کر ہم نے پوری چاروں طرف کا جائزہ لیا اور وہاں پر ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملی. تو یہ انہوں نے ایک جس کو کہتے ہیں کہ فیک نیوز تھی اس کو بسٹ کیا. تو بہت خیال رکھیے، بہت کیئرفلی کسی بھی چیز کو شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، بہت اوتھینٹیکیٹ کر لیں اس چیز کو جو بھی آپ کو مل رہی ہے. نیوز چینلز جو TV کے ہیں، TV نیوز چینلز کو ضرور فالو کریں، ان کو دیکھیں، وہ آپ کو بہت حد تک 99% تک حقائق بتاتے ہیں. غلطی آف کورس ہم سے بھی ہو سکتی ہے لیکن نیت ایسی نہیں ہے ہماری. پاکستان بھارت کی کشیدگی کا اب کیا لیول ہے؟ کیا ہم ایک فل بلون وار کی طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان کی کیا تیاری ہے اور بھارت کو ہم کس طریقے سے جواب دیں گے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب. السلام علیکم خواجہ صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو سر، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آج آپ بہت ہی بزی ہیں ہم جانتے ہیں، اور آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، بہت بہت مہربانی. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کل آپ نے کہا تھا کہ ہمیں بھارت کا حساب چکا دینا چاہیے، اور آج بھارت کی جانب سے ہماری شہری آبادی پر ہیرب ڈرونز لانچ کیے جانے کا جو سارا سلسلہ تھا وہ بھی آپ نے دیکھا. اس کے بعد آپ کا ظاہر ہے یہ سارا موقف ہمارے سامنے ہے کہ آپ نے کہا یہ حساب چکا دینا چاہیے. تو آر وی اسٹیئرنگ ایٹ اے فل بلون وار ناؤ سر؟
دیکھیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ آپشن جو ہے اب اس کے علاوہ اب کوئی ہمیں اویلیبل بھی نہیں رہی. اب انڈیا نے پچھلے 3-4 دن میں بار بار جو اگریسو میجرز اڈاپٹ کیے ہیں، اگر ہم انتظار کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح سچویشن ڈی ایسکلیٹ ہو جائے، لیکن آئی تھنک وہ آپشن جو ہے وہ بڑی منیمل سی رہ گئی ہے. اب وہ آپشن اویلیبل نہیں ہے. ویل ہیو ٹو، جس طرح انڈیا جو ہے ٹریٹ کر رہا ہے ساری سچویشن کو، ویل ہیو ٹو پے دیم بیک ان دا سیم کوائنس. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. ویل ہیو ٹو پے دیم بیک. اچھا، اب خواجہ صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں ساری، کیا آپ اس چیز کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو ہیرپ ڈرونز ہیں پاکستانی حدود پہ لانچ کیے جانے لگ گئے ہیں، تو اب ہم کس طریقے سے، کیا ہم ایئر اسٹرائکس کے ذریعے یا کسی اور ملٹری رسپانس کے ذریعے ہوگا ہمارا مطلب رسپانس ہوگا کسی اور شکل میں، یا ابھی آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں، اب یہ تو ایک اسٹریٹجی ہے نا، یہ ملٹری اسٹریٹجی ہے جو میرے لیے بھی ایز پولیٹیکل ورکر کو مجھے کوئی اتنی فیملیئر نہیں ہے میں اس سے. یہ تو ہمارے اسٹریٹجسٹ جو ہیں، ملٹری اسٹریٹجسٹ جو ہیں، جو لیڈرشپ ہے ہماری فوج کی، وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ انڈر دا سرکمسٹانسز کیا کیا آپشنز جو ہیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں اور اس کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے. لیکن یہ آپشن بالکل اب اوپن ہے کہ وی ہیو ٹو، جو ڈی ایسکلیشن کی ہم کوششیں کر رہے تھے، وہ کوششیں جو ہے وہ ایگزاسٹ ہو گئی ہیں اور ان کا ہمیں کوئی نتیجہ نہیں. یعنی کہ وی آر لائکلی ٹو رسپونڈ ان دا سیم مینر جس طرح سے ہم نے 48 گھنٹے پہلے کیا. اٹس امیمنٹ فرام آر جی پارٹ. بالکل سچویشن ہیز arrived at a juncture where we have to settle the score. یہ تو پھر خواجہ صاحب، یہ تو پھر ہم ایک طرح سے الارمنگ بات تو ہے، اور جنگ یعنی کہ اب ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے. جی بالکل، یہ کسی کو بھی اس چیز میں آپ کو شک نہیں رہنا چاہیے. اچھا خواجہ صاحب، ایک اور چیز بھی ہے جو کہ بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو آئی ایم ایف کا ایک جو ہے ریویو ہے. کہیں ہم پر ویسٹ کی طرف سے پریشر ڈالنے کی کوشش تو نہیں کی جائے گی، یا ویسٹ اگر ہمیں پریشر ڈالتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. کیونکہ مارکو روبیو کی بھی کالز آ رہی ہیں، ان کو بھی جا رہی ہیں، ہمیں بھی آ رہی ہیں. کن کو جا رہی ہیں؟ انڈیا کو؟ انڈیا کو بھی گئی ہے خواجہ صاحب، اور آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کو بھی آئی ہے. جی مجھے پتا ہے، مجھے انڈیا والے نہیں پتا تھا، وزیر اعظم والی تو مجھے پتا ہے. چلیں، اچھا سائن ہے. امریکہ جو ہے ڈیفینیٹلی اس کا ایک انٹرنیشنل کلاؤٹ ہے، اینڈ اف دیٹ کلاؤٹ از پازیٹیولی یوزڈ، اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم جو ہے اس کو امید کی جا سکتی ہے. اچھا، ساتھ ہی خواجہ صاحب، آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ نے اگر وہ خبر دیکھی ہو، آئی ایم شیور آپ کو بریف آپ کو پتا ہوگا، لیکن جو سعودی عربیہ کے فارن منسٹر ہیں وہ بھی ایک ان اناؤنس دورے پہ دلی میں موجود ہیں، اور ان کی بھی جے شنکر صاحب کے ساتھ آج ملاقات وغیرہ ہوئی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب بھارت نے اپنی کارروائی کر لی ہے، اب ہمیں وہ سعودی عرب سے جو ہے وہ پیغام رسانیاں کروائے گا کہ بھئی اب انہوں نے کہو کہ کچھ نہ کرن؟ نہیں، یہ میں ایڈا لمبا ادھار نہیں ایسی کرتے. اچھا، چکتا کریں گے؟ جی بالکل، آپ کو پتہ لگ جائے گا. یور رسپانس سیز اٹ آل خواجہ صاحب. ہاں بالکل، کوئی ہے یہ جو ہے، کوئی ہم نے چھپ کے باتیں نہیں کرنی. جو ہے ہم ڈینائی بھی نہیں کریں گے. جب ہم پاکستان جو ہے اس کو ایک ناچ اوپر لے کے جائے گا، ایسکلیٹ کرے گا سچویشن ان ریسپانس ٹو وٹ انڈیا ہیز بین ڈوئنگ لاسٹ 3-4 days، تو یہ جو ہمارے خلاف الزام تراشی اور ریفیوزل کے انویسٹیگیشن کرنے کی بات نہیں کرتے، پھر ہمارے ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انہوں نے جو ہے انفرنج کیا ہے، یہ ساری باتیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 3-4 دن سے. بٹ پوائنٹ ہیز ارائیوڈ جہاں پہ میرا خیال ہے اس سے مزید جو ہے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا. اور سعودی عربیہ کے جو میری اطلاع ہے کہ وہاں پہ ان کے ڈپٹی ڈیفنس منسٹر بھی ہیں. اچھا، آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے، ہو سکتے ہیں میری انفارمیشن یہ غلط ہو. وہاں پر بہرحال کوئی سعودی ایک لیکن یہ ہے کہ سعودی ادھر گئے ہیں ضرور. یہ بات جو ہے بالکل ہے کہ وہاں پہ سعودی کی کوئی ہائی پروفائل شخصیت اس وقت وہاں پہ موجود.
ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ انڈیا ہیز پشڈ اس انٹو دا وار، وہ زبردستی ہمیں دھکیل کر اس پوائنٹ پر لے آیا ہے؟ مطلب بالکل وہ ان کی جو ہے انہوں نے جو حالات کریٹ کیے ہیں، ہمیں اپنی جو کریڈیبلٹی ایز اے اسٹیٹ جو ہے اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے اب رسپانس کرنا ہمارا جو ہے نا وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور کیا اب بھی ہم یہ کہیں گے کہ ہمیں ایک ہم تعاون کریں گے انڈیا کے ساتھ، یا ہم تیار ہیں ایک امپارشل انویسٹیگیشن کے لیے جو کہ پہلگام میں ہوا، جو کہ پہلا ہمارا سٹانس تھا، یا وہ پوزیشن ہم نے اپنی وڈرا کر لی ہے؟ وہ بالکل رہتا ہے، وہ بالکل وہ ڈیمانڈ جو ہے وہ رہتی ہے. اور میں یہ بھی ڈیمانڈ کروں گا گو اسٹیپ فردر کہ جنہوں نے کہا جی ہم نے ٹیررسٹ کیمپس کو اٹیک کیا ہے، وہ ساری لوکیشن جو ہے ساری دنیا آ کے دیکھ لے وہاں پہ کون سے ٹیررسٹ کیمپس. ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب، فیک نیوز کا بھی جنگیں جب ہوتی ہیں تو وہ فرسٹ کیجولٹی آف اے وار از ٹروتھ، یہ بھی کہا جاتا ہے. بڑے بڑے مایہ ناز رائٹرز نے یہ بات لکھی ہے، اور یہی ہوا کہ بھارت نے ہم پر مزید الزام تراشیاں کی. دھرم شالہ میں IPL کا میچ ہو رہا تھا، وہاں پر لائٹیں بتیاں ساری انہوں نے بجھا دیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو حملہ ہو گیا ہے، اور وہ پاکستان نے حملہ کر دیا. اور انہوں نے بڑا گلوبل سا ایک میسج دیا ہے، ایک انٹرنیشنل ایونٹ کو انہوں نے پولیٹیسائز کر کے پاکستان پہ الزام لگا دیا. اس قسم کی فیک نیوز کا ہم کیسے مقابلہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں وہ 240 ضلع ہیں، وہاں پہ اسکولوں کے بچے انہوں نے میزوں کے نیچے گھسا دیے ہیں. وہاں پہ سائرن بجتے رہتے ہیں، لائٹیں آف ہوتی ہیں، بلیک آؤٹ ہوتے ہیں. یہ سارے ڈرامے ہیں، یہ جو سارا کا جو ہے نا رنگ بازی ہے اس کی مدعے کی. اور یہ آپ بھی صحیح کہہ رہی ہیں، جو دھرمشالہ میں جو میچ میں جو کچھ ہوا ہے وہ بھی ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا ٹیکنیک ہے. اسمارٹ، I would admit that. ٹھیک ہے. لیکن ہم تو اب اس کو کاؤنٹر کرنے کی پھر خواجہ صاحب ہماری اسمارٹ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ ہماری اسمارٹ اسٹریٹجی جو ہے اب اسمارٹ اسٹریٹجی کا میرا خیال ہے وقت جو ہے وہ گزر گیا. اب اسٹریٹجی جو ہے وہ دوسری جو ہے ملٹری اسٹریٹجی کا محتاج. اچھا، بس پھر معاملہ آپ کی طرف سے بھی سیریس ہے. بس ٹھیک ہے. یہ عوام کو بڑا ایک تھا گلا کہ بھئی ہم کیوں نہیں ری ایکٹ کر رہے، ہم کیوں نہیں جواب دے رہے، ہم ریٹیلیٹ ہی صرف کر رہے ہیں. وہ حملہ کرتے ہیں اور ہم ان کو روک لیتے ہیں، اور بس ہم سارے گلے اتار دیں گے. اچھا، وہی خواجہ صاحب نے کہہ دیا ناظرین کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی مدد جو ہے وہ میسر ہونی چاہیے، اس کی جو ہے وہ راضی ہونا چاہیے ہم سے. سارے گلے اتار. اچھا اب خواجہ صاحب یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ ٹھیک ہے اب وقت آ گیا ہے، شاید انڈیا اگر یہی چاہ رہا ہے اور بہت ہی اس کی خواہش ہے تو پھر ہم اس کو بتا دیں اور ہم اس کو جواب دے دیں جو وہ چاہتا ہے. لیکن کیا اس کے بعد کا جو فال آؤٹ خواجہ صاحب آئے گا، کیا اس کو بھی ہم نے کولیبوریٹ کیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں بھی سوچ لیا ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ نے اچھی چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ یہ ساری ٹینشن میں جو ہے ٹھیک ہے ہم پہ امپوز ہو رہی ہے، وی آر لیفٹ ود نو چوائس. لیکن اس کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ بھی جو ہے ہمیں جو ہے ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے، ان کو کس طرح ہم نے ٹیکل کرنا ہے، وہ بھی سارا ڈسکس ہو رہا ہے. دیکھیں ہماری جو ہے اس وقت جو فورن پلیئرز تھے پی ایس ایل کے لیے آئے وہ یہاں سے چلے گئے ہیں، موسٹلی میرے خیال چلے گئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اور فورن پریزنس تھی جو جہاں پہ کمرشل پریزنس جو تھی وہ بھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں کہ بیفور ایئر اسپیس از کلوزڈ کمپلیٹلی تو وہ نکل گئے ہیں. جو لوگ آنا چاہتے تھے پاکستان میں ہمارے جو وزٹس تھے وہ بھی جو ہے ڈیلے ہو رہے ہیں. تو یہ ایک فال آؤٹ ہے، بٹ اللہ خیر کرے گا، اللہ کی مدد جو ہے ان موقعوں پہ جو ہے اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب آج کے حوالے سے ایک اور سوال بھی بہت زیادہ گردش کر رہا تھا، لوگ پوچھ رہے تھے، مختلف ٹرانسمیشنز میں بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ہیرب ڈرونز پاکستان آئے ہیں اور ایکسپلوزیو سے لدے ہوئے آئے ہیں تو ہم نے ان کو بارڈرز کے ہی اوپر کیوں نہیں انٹرسیپٹ کر لیا؟ یہ کیسے اتنی دیر تک پاکستان کی ایئر سپیس میں گردش کرتے رہے اور اپنے ٹارگٹس تک؟ مجھے صبح سے چانس نہیں ملا، لیکن یہ 35,000 فیٹ کی بلندی پہ آئے ہیں اور کوئی ان میں ڈیفینیٹلی کوئی ایسی ٹیکنالوجی ضرور تھی کہ ان کا جو ہے جس طرح وہ اسٹیلتھ ایک جہاز ہے اس قسم کا کوئی ہے کہ یہ ادھر تک آ گئے. لیکن الٹیمیٹلی کوئی بھی بچ کے نہیں گیا، سارے آل بین لیولڈ اینڈ ڈاؤن. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، مطلب سوال لوگ یہی کر رہے تھے کہ اتنی دیر تک یہ کیوں ہماری ایئر اسپیس؟ میں اس کی کوئی ایکسپلینیشن جو ہے مے بی آئی کین فائنڈ آؤٹ اینڈ لیٹ یو نو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا خواجہ صاحب، ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے 5 بھارتی طیارے گرائے ہیں، جبکہ جو فرانسیسی خفیہ ایجنسی ہے اس کے اہلکار نے CNN کو یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ایک بھارتی رافیل طیارہ تو تباہ ہوا ہے، جبکہ جو دیگر طیاروں کی تباہی ہے اس کے حوالے سے تصدیق کی جا رہی ہے، ابھی وہ اس نتیجے پر پہنچے نہیں ہیں. کیا پاکستان بقیہ 4 طیاروں کی جو تباہی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی ثبوت اپنے طور پر پیش کر سکتا ہے اگر دنیا مانگتی ہے؟ یہ سوشل میڈیا پہ ثبوت آئے ہوئے ہیں، ان کا ملبہ وغیرہ اور ان کے نمبرز وغیرہ جو ہے نا وہ ڈیمونسٹریٹ ہوئے ہیں. لیکن کیونکہ یہ سارے جہاز جو تھے انڈیا کے، یہ 78 پلین سے جنہوں نے اٹیک کیا، وہ اپنی ٹیریٹری کے اندر سے فائر کر رہے تھے، تو ان کی جو ڈبری ہے وہ بھی وہاں ہی گری ہے ان کی اپنی ٹیریٹری کے اندر جو ہے. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے پہلی حرکت یہ کی ہوگی کہ اس ڈبری کو جو ہے کلیئر کیا ہوگا تاکہ جو ہے ثبوت جو ہے مٹائے جا سکیں جو ان کے ساتھ جو ہے جو قسط ہوئے ہیں وہ اس کے. ادروائز یہ تو اب ان کا جو مینوفیکچرر ہے رافیل طیاروں کا، ادھر سے یہ بات لیک ہوئی ہے اور انٹرنیشنلی ایک جہاز کا انہوں نے کنفرم کیا ہے. تو بہرحال یہ ٹھیک ہے. ویسے تو خواجہ صاحب جو مارٹن بیکر ہے جو ایجیکٹ سیٹس بنانے میں کوالیفائی کرتے ہیں اور ایجیکٹ سیٹس بناتے ہیں ان فائٹر جیٹس کی، انہوں نے بہرحال یہ چیز کنفرم کی ہے، ان کی اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ آیا ہے کہ 4 سیٹس جو ہیں وہ ایجیکٹ کی گئی ہیں بھارت میں. تو باقی 4 کی کنفرمیشن مارٹن بیکر تو دے رہا ہے اپنی جو ایجیکٹ سیٹس بناتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں. مطلب 4 جہاز تو ہو گئے، کوئی میرا مطلب بس نہیں سے نہ چلا رہے ہیں کہ کوئی جہاز ہی سارے بیٹھے. بالکل ٹھیک ہے، ایبسلیوٹلی بالکل ٹھیک ہے. مطلب کنفرمیشن انٹرنیشنل آ رہی ہے، ہم بھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کا ہم نے انٹرویو دیکھا تھا، اس میں آپ سے یہ پوچھا گیا تھا. اب جو ڈیٹرنس پیراڈائم ہے خواجہ صاحب کہ اس پہ بھی بہت بات ہو رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی 2019 میں کبھی طیارہ آتا ہے، کبھی میزائل آتے ہیں، کبھی ڈرون آتے ہیں، ہم ان کو روک دیتے ہیں، گرا تو دیتے ہیں، لیکن ہم بھارت کو یہ چیز کیسے باور کرائیں گے کہ اگلی دفعہ اے نہ کرنا؟ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو بندوبست کرنا پڑے گا. اور یہ سارا کچھ جو ہوا ہے نا، میں نے I'm an old man، میں نے دیکھا ہے 2 جنگیں بھی دیکھی ہیں، بڑی جنگیں بھی دیکھی ہیں، 3-4 چھوٹی جنگیں بھی دیکھی ہیں. 65 کی جنگ دیکھی، پھر 71 کی دیکھی، پھر کارگل دیکھی، سیاچین دیکھی، یہ ساری جنگیں دیکھی ہیں. پہلے اس طرح نہیں ہوتا تھا. آئی تھنک یہ جو نارمز ہیں یا جو چیزیں جو اس طرح کی ہونی شروع ہوئی ہیں، یہ جو مودی کا جو ایڈوینٹ ہے اس کی وجہ سے شروع ہوئی ہیں کہ ایک گھٹیا پن کا جو لیول ہے وہ اتنا گھٹیا ہو گیا ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہو رہا ہے. The stench of foul play is so pervasive کہ وہ بالکل اب برداشت نہیں ہو سکتا. اچھا، تو ایسا تو نہیں ہے خواجہ صاحب کہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فیکٹر بھی ہے اور وہ ہے کہ دے آر سینسنگ آر ویکنیس؟ کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا کچھ حکومتی جو نمائندے تھے ان کی جانب سے جو بھی بیانات آئے ان کا تاثر ایسا جا رہا تھا جیسے کہانی ختم ہو گئی. وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے جواب دیا جا چکا ہے، دے دیا گیا ہے، دے دیا گیا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ انہوں نے یہ ساری کارروائی اس لیے بھی کی کہ وہ یا تو ایک ٹیسٹر لینا چاہ رہے تھے کہ اگر ہم کوئی بڑی کارروائی کریں تو پاکستان کا رسپانس کیسا ہوگا، یا پھر وہ دے آر سینسنگ آر ویکنیس؟ یعنی یہ ان کے لوگ، انڈیا کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جواب دیے جا. ہمارے اسحاق ڈار صاحب کی جو تقریر تھی اس میں بھی انہوں نے کہا ان کو جواب دے دیا گیا، اور رانا صاحب بھی کہہ رہے تھے جواب دیا جا چکا ہے. تو وہ ماضی کی بات کر رہے تھے کہ بس دے ہی دیا. میں نے دونوں تقریریں نہیں سنی تو اس لیے مجھے کوئی اس کی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. لیکن دیکھیں اگر کوئی جواب دیا جا چکا بھی تھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو ہے ایسکلیشن کی ہے. تو اب کتنی دیر جو ہے ہم قسطوں میں جواب دیتے رہیں گے؟ اب ایک ہی دفعہ جو ہے چکا دیں ادھار جو ہے. ایگزیکٹلی دیٹس دا پوائنٹ. بالکل خواجہ صاحب، وہ حملہ کریں ہم ریٹیلیٹ کریں، پھر وہ حملہ کریں پھر ہم ریٹیلیٹ کریں. تو میرا خیال ہے ایک ہی باری حساب چکتا کرنا آپ کی اسٹریٹجی پہ آئی ایم ود یو.
اچھا خواجہ صاحب یہ بتائیے کہ اب پاکستان میں جو ایک اور ایشو ہے، اور اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی سیاسی قیادت ہو یا عوام ہو، عوام تو کھڑی ہے بھئی، فوجوں کے پیچھے بھی اپنی کھڑی ہیں، افواج جوانوں کے پیچھے بھی کھڑے ہیں. ہم نے دیکھا یہاں اسلام آباد ڈی چوک میں بھی ترانے اور نغمے شغمے لگا دیے ہیں، لوگ آ کے جھنڈے ونڈے ہلاتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں. اب اے پی سی کا کیا کرنا ہے خواجہ صاحب؟ اے پی سی بلوانی ہے کیونکہ دوسری جماعتیں تو کہہ رہی ہیں اپوزیشن والی کہ بھئی اے پی سی بلائیں. دیکھیں اب دونوں سیشنز جو ہیں پارلیمنٹ کے دونوں سیشنز ہو گئے ہیں اس موضوع پہ، بلکہ نیشنل اسمبلی کا تو اس وقت بھی کرنٹ ہے، صبح بھی اسی ٹاپک پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے، لیجسلیشن نہیں ہو رہی. تو اس کے بعد بھی اگر اے پی سی کی ضرورت ہے، کیونکہ ساری پارٹیز جو ہے نا کسی نہ کسی صورت میں پارلیمنٹ کے فلور پہ موجود ہیں، سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں، لیکن اگر پھر بھی گنجائش ہے تو حکومت کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حکومت اے پی سی بھی بلا سکتی. اچھا، یعنی کہ آپ کو نہیں محسوس ہوتی کہ اے پی سی کی ابھی ضرورت ہے؟ گورنمنٹ از ٹو بیزی، وار لائک سچویشن ہے، آپ لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں؟ نہیں، اگر ضرورت میں کوئی کنکلوڈ نہیں کرنا چاہتا اس آرگومنٹ کو. اچھا، اگر ضرورت ہے تو بالکل بلا لینی چاہیے. میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں اس چیزوں کا جو ہے قائل ہوں کہ مشاورت جتنی ہو اچھی ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ دونوں خاص طور پہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھئی اے پی سی بلائیں، اور جماعت اسلامی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اے پی سی بلا لیں، اور ساتھ ہی ساتھ پی ٹی آئی کا ایک یہ مطالبہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے لیڈر کو بھی اس میں پیرول پہ لے کر آ جائیں. دیکھیں یہ میں اس وقت جو ہے تھوڑا سا ریسٹرین کروں گا کمنٹ دینے سے. جہاں تک جے یو آئی کی اور پی ٹی آئی کی تو پریزنس دونوں ہاؤسز میں ہے. جماعت اسلامی میں جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ نہیں ہے. کسی زمانے میں سینٹ میں ہوتی تھی، ہمارے بھی پچھلے اس میں ہاؤس میں جو ہے چترالی صاحب ہوتے تھے، تو ایک کمپریہنسو تھی جو ہے وہ پریزنس. اور اگر ہر پارٹی پریزنٹ ہو پارلیمنٹ میں تو پارلیمنٹ کا سیشن جو ہے آئی تھنک اٹ ہیز اے کانسٹیٹیوشنل سینکٹی آلسو، تو وہ لایا جا چکا ہے اور میرا خیال ہے اچھا کرنٹ ہے، اس وقت چل بھی رہا ہے. اگر سچویشن کل کچھ جو ہے کوئی دوسرا رخ اختیار کرتی ہے تو وہ بھی ڈسکس ہو جائے گا، اور جوائنٹ سیشن بھی بلایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو آپ کا ارادہ ہے یا جو آپ کی خواہش ہے، یا باقی بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ونس اینڈ فار آل انڈیا کو جواب دے دینا چاہیے پاکستان کو، تو اس کے لیے یا اس کے بعد جو فال آؤٹ آئے گا اس پہ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت کو چاہیے کہ ساری جماعتیں بیٹھیں اور یا تو سب کے ساتھ مشاورت بھی ہو اور سب کو آپ لوگ کانفیڈنس میں لیں کہ بھئی اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ فال آؤٹ سب کا ہوگا، سب اس پہ آن بورڈ ہوں گے، تبھی آپ لوگوں کے پیچھے فل بیکنگ اور سپورٹ ہوگی. جی بالکل صحیح بات ہے، میں اتفاق کرتا ہوں آپ سے. جو ہے یہ اب ایک ایسا کوئی اگر ایسکلیشن جو ہے آج رات ہو جاتی ہے یا کل صبح ہو جاتی ہے، ایک سچویشن جو ہے فلیئر اپ ہو جاتی ہے، آج کی سچویشن سے یہ جو ہے ٹیمپریچر اوپر چلا جاتا ہے، تو پھر بھی بلائی جا سکتی ہے یہ کوئی اے پی سی یا کوئی اور مشاورت کے لیے جو ہے، جس میں جو ہے بریفنگ دی جائے سب پارٹیز کو. ٹھیک ہے. اچھا، اور خواجہ صاحب اگر ٹیمپریچر اوپر گیا پاکستان کے ایکٹ کرنے کے بعد، تو جو امریکن انفلوئنس ہے یا گلف انفلوئنس ہے جی سی سی کی طرف سے، اگر وہ پھر ہمیں پریشر آتا ہے اس کا کیا کریں گے پھر ہم؟ دیکھیں ہم آلریڈی اپنے دوستوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ انویسٹیگیشن کرائے، ہماری انوالومنٹ اسٹیبلش کرے، خالی پولی بیان نہ دے، زبانی کلامی بات نہ کرے. ہم آلریڈی امریکہ کو بھی کہہ چکے ہیں اور ہمارے اس موقف کی جو ہے حمایت ہے انٹرنیشنلی، اس کو جو ہے کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اور اگر میں آپ کی ساری ڈسکشن کو سم اپ کروں تو پاکستان اب جواب دینے جا رہا ہے، اور جواب دینے جا رہا ہے انڈیا کو، اور وچ از امیمنٹ، اور اس کے بعد پھر بات ہو سکتی ہے اے پی سی ہونی ہے یا سیاسی جماعتوں. میں نے امیمنٹ کا لفظ جو ہے آج سے کچھ 6-7 دن پہلے استعمال کیا. بالکل صحیح ہے، آپ نے کافی دن پہلے استعمال کیا. اور جاتے جاتے کوئکلی خواجہ صاحب یہ بھی بتائیے کہ میاں نواز شریف صاحب سے بھی لوگ توقع کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی اتنا بڑا پاکستان کا لیڈر ہے، 3 مرتبہ کا وزیر اعظم رہا ہے، وہ کیوں اتنے خاموش ہیں اس سارے مسئلے پہ، معاملے پہ؟ ان کا کیا ویسے مائنڈ ہے؟ آپ کی ان سے بات ہوئی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ بالکل وہ ساری مشاورت میں شامل ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھرپور جواب دے دینا چاہیے اب ونس اینڈ فار آل؟
دیکھیں جی ان کی ایڈوائس جو ہے بڑی ویلیویبل ہے. وہ ان کو جو ہے بالکل پتہ ہے کہ ہم سارے جو ہے وہ جو بھی اٹیمپٹس ہیں سارے کے سارے استعمال کر رہے ہیں, اور ایسکلیشن آف دا سچویشن از آر لاسٹ آپشن سب پتہ ہے, اور ان کو وہ بالکل ہی از آن بورڈ. ساری جو اسٹیپس ہیں ان کی مشاورت سے لیے جا رہے ہیں. وہ میرا قائد ہے, لیڈر ہے ہمارا. بالکل. تو یہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ وغیرہ سارے جو ہے نا اسی کے پوائنٹ. بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ ادا کریں گے وزیر دفاع پاکستان. ناظرین, خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور خواجہ آصف صاحب بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ خواجہ صاحب نے بڑے ہی مصروف دن میں ہمارے لیے وقت نکالا پروگرام کے لیے. کنفرمیشن خواجہ صاحب نے بیسیکلی یہ دے دی ہے. خواجہ صاحب نے اپنا مائنڈ بھی بتایا ہے, اور وزیر دفاع کی حیثیت سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھرپور جواب ایک ہی مرتبہ بھارت کو دے دینا چاہیے, تاکہ روزانہ کی یہ جو کہانی بھارت کرنے لگ گیا ہے اس کو روکا جا سکے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. اور خواجہ صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے تو امیننٹ کا ورڈ جو ہے وہ کافی دن پہلے یوز کر دیا تھا, اور میرے خیال میں تو ہم نے انتظار کیا, اور انتظار اسی لیے کیا کہ بھائی ہو سکتا ہے بھارت کو کچھ عقل آ جائے, لیکن بھارت کو عقل نہیں آئی. ہم نے اس کو ایک چیز کا جواب دیا, اس نے دوبارہ حملہ کیا اور ہمارے شہروں میں گھس کر حملہ کیا. سو یہ چیز جو ہے اب ایک ہی مرتبہ بھرپور قسم کا جواب جو ہے وہ دیا جانا چاہیے. یہ خواجہ صاحب کا اپنا مائنڈ بھی تھا, اور بطور وزیر دفاع پاکستان خواجہ صاحب نے بات کی, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب ان سارے آئیڈیاز کے حوالے سے آن بورڈ ہیں, ان سے مشاورت ہوتی ہے, اور وہ پارٹی کے قائد ہیں. ساری اپوائنٹمنٹس انہوں نے کی ہوئی ہیں, اور وہ ہر چیز کے اوپر ہماری ان سے مشاورت چلتی ہے, ان سے بات چیت جاری ہے. ساتھ ہی ساتھ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ جو اے پی سی کا معاملہ ہے, اے پی سی میں اگر پی ٹی آئی کہتی ہے یا جے یو آئی کہتی ہے یا جے آئی کہتی ہے, تو اے پی سی اب اس سارے معاملے کے بعد بھی ہو سکتی ہے, اور ان کے ساتھ یقینی طور پر مشاورت کرنے کے حق میں وہ نظر آئے. ہی واز اوپن ٹو دا آئیڈیا کہ اے پی سی ہونی چاہیے. اچھا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو پرول پر رہائی دے کر ان کو اے پی سی میں شامل کیا جائے, تو ان کی جماعت کی نمائندگی تو بہرحال موجود ہے. اب دیکھنا یہی ہے ناظرین کہ پاکستان اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کیا قدم اٹھاتا ہے. اور ہاں, جو خواجہ صاحب نے کی, انہوں نے کہا کسی قسم کا فی الحال کوئی پریشر نہیں ہے پاکستان کے اوپر, کوئی ہمیں مجبور نہیں کر رہا کہ ہم کیا کریں یا کیا نہ کریں. یہ بات بھی خواجہ آصف صاحب نے کلیریفائی کی, چونکہ اس قسم کے حوالے سے مختلف تجزیے اور ذرائع کے مطابق خبریں سامنے آ رہی تھیں. بھارتی جارحیت کے دوسرے فیز میں ہیرپ ڈرونز کو پاکستانی شہری علاقوں میں لانچ کیے جانے کے بعد اب یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ پاکستان اس بھارتی اقدام کا جواب کیسے دے, اور ہیرپ ڈرون کے منظرنامے میں انٹری کے بعد اب وار تھریش ہولڈ مزید کتنا نیچے آ گیا ہے. ہیرپ ڈرون کی اگر بات کی جائے تو اس کو اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز تیار کرتی ہیں, اور یہ بغیر پائلٹ کے ہوا میں اڑنے اور ساتھ ہی میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ان مینڈ بیسیکلی یہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے, اور ایک ہائبرڈ ڈرون کہلایا جاتا ہے. 90 کی دہائی میں ہارپی ڈرونز کے نام سے لانچ ہونے والا ڈرون, یہ اس کی اب نئی شکل ہے. اب ہمارے سامنے یہ ہیرپ ڈرون کی روپ میں موجود ہے, اور اس کو باضابطہ طور پر 2009 میں لانچ کیا گیا تھا. ہیرپ ڈرون 10 سے 23 کلو گرام وزنی جنگی آتش گیر مواد جو ہے اس کو میزائل کی شکل میں بھی وہ ہو سکتا ہے, اس کو کیری بھی کر سکتا ہے, اس کو ہوا میں لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیرپ ڈرون میں الیکٹرو آپٹیکل سینسر بھی لگا ہوتا ہے, جس کے ذریعے دن اور رات کے اوقات میں دشمن کی نگرانی اور جاسوسی کی جا سکتی ہے. اب ہیرپ ڈرون جو ہے وہ 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, جبکہ یہ متواتر 6 سے 9 گھنٹے تک ہوا میں پرواز کر سکتا ہے. ہیرپ ڈرون کو بذریعہ انسانی آپریٹر لانچ کرنے کے علاوہ آٹومیٹک نظام یا سسٹم کے ذریعے بھی فضا میں چھوڑا جا سکتا ہے. ہیرپ ڈرون کی ایک خطرناک بات یہ ہے کہ اپنے ٹارگٹ کی نشاندہی کرنے کے بعد یہ ڈرون اسی ٹارگٹ پر جا کر پھٹنے کی صلاحیت خود سے بھی رکھتا ہے. اب بھارت کا پاکستانی شہری فضائی میں ہیرپ ڈرون لانچ کرنا کیا بتا رہا ہے, اور اب صورتحال کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب. السلام علیکم جنرل صاحب. تھینک یو فار یور ٹائم سر. آپ لوگوں کا بھی ایک کرٹیکل ٹائم چل رہا ہے, جیسے ہمارا چل رہا ہے, سب کا چل رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ دس فیز آف لانچنگ ہیرپ ڈرونز انٹو دی پاکستانی ایئر اسپیس, اور اسپیشلی پھر شہری علاقوں کو ٹارگٹ کرنا, اور یہ بھی نہ دیکھنا کہ بھئی آبادی کتنی ڈینسلی پاپولیٹڈ ہے لاہور میں, پنڈی میں, یہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے اس اٹیک کی؟ جی شفا, تھینک یو ویری مچ فار دا انوائٹ. دیکھیں جو فیز 1 تھا ایسکلیشن کا, اب انڈینز جو ہیں وہ 22 کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے, جو فالس فلیگ آپریشن ہے, وہ کہتے جی انیشیٹ, یہ ایکچولی ایکٹ آف وار تھا پاکستان کی طرف سے, اور اس کے بعد وہ کہتے جی ہم رسپانس دے رہے ہیں, جبکہ ہمیں اور پوری دنیا کو معلوم ہے کہ دیٹس اے فالس فلیگ آپریشن, اور پاکستان کب سے ان کو بتا رہا تھا. بہرحال اس پہ بہت بات چیت ہو چکی ہے, اب وہاں سے ہم یہاں پہنچے. دا فرسٹ رسپانس, دا ڈیفینسو منوور بائی پاکستان, جو اب انہوں نے یہ لانچ کیے اپنے
मिज़ल्स अटैक लॉन्च किए हैं डिफरेंट जगहों पे, तो पाकिस्तान का डिफेंसिव मनूवर माउंट हुआ, उस पर पाकिस्तान ने उनको बहुत बड़ी हजीमत से दो चार किया जी। ऑफ कोर्स 3 राफेल्स का गिर जाना, SU-30 का गिर जाना, और वो जो टॉल क्लेम कर रहे थे, और अभी भी वो इतना झूठ जी मानते नहीं, कंफर्मेशन खुद फ्रेंच ऑफिशियल से आ गई है। में आप उनके अगर पहले दिन की प्रेस ब्रीफिंग देखें जो उनकी एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने प्लस मिलिट्री स्पोक्स पर्सन, और बड़ा वहाँ पे भी उन्होंने एक ड्रामा लगाया हुआ, एक मुसलमान खातून स्पोक्स पर्सन है कुरैशी साहिबा, और एक सिख खातून स्पोक्स पर्सन, यूनिटी के जी सिख और मुसलमान और मिश्री साहब उसके बीच में बैठे थे। बट एनीवेज जब अपने लोगों के खून की स्याही से जो ड्रामे लिखे उनमें ये चीज़ें भी शामिल होगी। हैविंग सेड दैट, जब उसमें हजीमत उठाना पड़ी तो शफा ये अब उन्होंने एक और अनदर स्लाइस ऑफ देयर रिस्पॉन्स कह लें, या अपनी जो इलीगल एक्ट्स है, देखिए ये पूरा थीरी मॉडल उठा के लाए हैं इजराइल से, लिक्विड पार्टी की एप्लीकेशन इन इजराइल, डोमिनेशन एंड ब्लड की थीरी है ये, कि इतना ब्लड बात करो सिविलियंस का भी और सबका कि आप डोमिनेट कर जाओ, तो साइकोलॉजिकली आप बिल्कुल उनको तोड़ दे। तो अभी इसलिए सिविलियंस को डिमोरलाइज करने के लिए, पैनिक करने के लिए, एंड ताकि सिविलियंस जो हैं वो उनका जो फेथ है पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस में और पाकिस्तान के स्टेट में वो वीकेंड होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये है कि हम गजा नहीं है, एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट इज कि देखिए ये जो मॉडल्स ला के लगाते हैं ना, मॉडल्स लगाए जाते हैं, किसी बिजनेस का कोई मॉडल हो, कोई कंस्ट्रक्शन मॉडल हो, यहाँ पे थीरीज चलती है, थीरी वॉर में थीरी होती है, ठीक है। तो थीरी जो है वो उसकी एनिमी आपका कैसा है, एनवायरनमेंट कैसी है, आप कैसी जंगे पास्ट में लड़ते आए, पब्लिक सेंटिमेंट, तो देयर आर सो मेनी थिंग्स उस थीरी के बीच में। तो यहाँ थीरी तो इन्होंने लगाई नहीं है, ये समझ रहे हैं कि ये गाजा है, ये बच्चे पत्थर उठा के फिर रहे, देखते कि दिस कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन 2 न्यूक्लियर स्टेट्स, और ऑलरेडी हम स्टेटमेंट सुन रहे हैं फ्रॉम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेस। तो अगर बात उन ऑफिसेस तक पहुंच गई है, दे आर टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियर डोमेन्स और ऑल दैट, तो थिंग्स आर सीरियस देन। इसका मतलब है सीरियस इन अ वे कि पाकिस्तान इज सीरियस अबाउट देयर रिस्पॉन्स। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान, इन्होंने कहा जी हम स्टैंड ऑफ से मारेंगे, ठीक है, उसके बाद हमारे चूंकि जहाज तो उधर जाएंगे ही नहीं, तो हम तो स्टैंड ऑफ से मारेंगे तो पाकिस्तान बचत हो जाएगी। बट पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड, लास्ट टाइम तो 24 to 36 आवर्स लिए थे, इस दफा 20 to 24 मिनट्स लिए, तो दे रिस्पॉन्डेड। तो फिर अगेन सरप्राइज, इज द वॉर इमिनेंट जनरल साहब? वॉर इज ऑन, अभी इससे ज्यादा और एक्ट क्या होगा? ठीक है, आपके पानी, डैम, सिविलियंस, उन्होंने आपके हाइड्रल को किया, आपके 31 और इतने बड़े बड़े उन्होंने दहशतगर्द, 4-4 साल वाले दहशतगर्द मार दिए हैं, 7 साल वाला बच्चा दहशतगर्द मार ली है। मतलब इंसानियत की जितनी तजलील हिंदुत्व की और ये बीजेपी एंड RSS मेंटेलिटी ने की है इनसाइड इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया का, अब हालत ये हो चुकी है, ये इंडिया बन गया, मोदी का इंडिया बन गया, ऑल द मिलिट्री एवरीथिंग, वो RSS के सब जैसे उन्हीं की कोई फैक्ट्रीज हैं, उन्हीं के लोग हैं, अंडर कमांड चलेंगे, दे आर कॉलिंग द शॉट्स, दे हैव सैक्ड 3 सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स। उसका क्या इंडिकेट करता है कि एवरीथिंग इज नॉट गुड, बिकॉज देयर मिलिट्री इज नॉट इनटू इट मेंटली एंड साइकोलॉजिकली। वो जस्ट वॉर लड़ ही नहीं रहे। सोल्जर शफा किसी भी मुल्क का हो, किसी भी मजहब से हो, वो उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है विद द स्टेट, वो जान कुर्बान करना चाहता है उस पर्पस के लिए जो स्टेट को स्ट्रेंथन करे, या स्टेट के जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करने में वो अपनी जान भी दे देते हैं, लेकिन वो जस्ट होने चाहिए। जस्ट अगर नहीं होंगे तो वही वॉर, वो दे एग्जैक्टली नो कि ये क्राफ्टेड है, तो दे एग्जैक्टली नो दे आर क्राफ्टेड। अभी फर्स्ट रात को आपने 5-6 उनके वो जहाज गिरा दिए, 56 के करीब उनकी मिलिट्री कैजुअल्टीज है, एंड दे वर टेकन अ बैक, और वो पोस्ट पे तो वो व्हाइट फ्लैग लगा रहे हैं। तो अब उस शॉक से निकलने के लिए दे हैव गॉन अ लिटिल हेड एंड स्ट्रेट अवे सिविलियन टारगेट्स। सो दिस इज अनबिकमिंग ऑफ एन एनिमी। वो अल्लाह से दुआ ये करनी चाहिए कि कोई एनिमी भी आपको मिले तो कम से कम कमजर्फ ना हो, तो कमजर्फ से पाला पड़ा है। बट पाकिस्तान बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जनरल साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नाजरीन, जनरल साहब का बड़ा क्लैरिटी के साथ एक मौक़िफ़ आया कि द वॉर इज़ ऑन, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का बड़ा कैलकुलेटेड और मेजर्ड रिस्पॉन्स था। भारत यकीनी तौर पर हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दुनिया बहरहाल देख रही है कि भारत किस तरीके से झूठ बोल रहा है, और अब तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ और ऑफिशियल्स के लोग ये मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनका एक राफेल तैयारा गिराया। आहिस्ता आहिस्ता बाकियों की भी तस्दीक इंटरनेशनली भी हो जाएगी। इसी के साथ नाजरीन, मुझे यहाँ से दीजिए इजाज़त।